रौनक रमजान, रौनक रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान में आप सबको खुश आमदीद करते हैं। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और आज का रोज़ा भी ज़िक्र इलाही के साथ यकीनन अच्छा गुज़र रहा होगा। आज हम 12वें रोज़े की अफ्तार की जानिब बढ़ रहे हैं। अशर मग़फ़िरत में इबादत का सिलसिला भी जारी है और हर किसी की एक कोशिश है, हर मुसलमान की, कि इस माह रमज़ान की जितनी रहमतें हैं, बरकतें हैं, उससे अपना दामन जो है वो भर लें। तो हम भी दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमें सच्ची और सीधी राह पर साबित कदम रखे और हम हुकूक़ अल्लाह की अदायगी के साथ साथ हुकूक़ुल इबाद भी जो है वो अच्छी तरह से अंजाम दे सकें। आज की खुसूसी नशरियात में हम बात करेंगे सदका, खैरात और ज़कात के हवाले से, इनके मसारिफ़, इनकी अदायगी और ख़ास तौर पे इनसे जुड़े जो शरई मसाइल हैं उस हवाले से बात करेंगे। सदका और खैरात की अगर बात की जाए तो दीन में भी इसकी बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है और कुछ रिवायात में मिलता है कि सदका मौत को भी टाल देता है और सदका देने वाले ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कितनी ऐसी मुश्किलात हैं जो कि सदका देने से हल हो जाती हैं, कितनी ऐसी आफ़ात हैं, कितनी बलाएँ हैं जिससे आप निजात हासिल कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद होता है कि सदका बुराई और बदबख्ती के 70 दरवाज़े बंद कर देता है। और एक और मौके पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सदका कब्र से गर्मी को ख़त्म करता है और मोमिन क़यामत के दिन अपने सदक़े के साए तले पाए जाएंगे। सुबहान अल्लाह। इसी तरह ज़कात की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है और उसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद में 70 से 80 से ज़ायद मकामात ऐसे हैं जहां नमाज और ज़कात का जो तस्करा है वो साथ साथ किया गया है। तो आज हम डिटेल में इस हवाले से बात करेंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ज़कात देनी चाहिए और कौन से ऐसे लोग हैं जो इसके मुस्तहिक हैं। तो अभी हमारे सेगमेंट अभी वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट अफ्तार अराउंड दी वर्ल्ड का, उसकी जानिब चलते हैं। शेफ़ ख़वाज हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम बीच लग्जरी होटल, उनको वेलकम कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शेफ़? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह आज 12वां रोज़ा की अफ्तार की जानिब हम बढ़ रहे हैं और कौन सी मज़ेदार सी रेसिपी जो है आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे आज? ज़रा वैसे तो आप लोग एक्सपीरियंस करते रहते हैं पाकिस्तानी खाने से भी। आज मैंने एक यमन के एक मुतब्बिक जो है आप सेलेक्ट किया कि हमारे व्यूअर के लिए वो कोई नई चीज़ ट्राई करें। एक मैं स्वीट में भी जो है मुतब्बिक बनाऊँगा और एक जो है मीट के साथ बनाऊँगा, मिन्स के साथ। ये ऐसा ही होगा जैसे हमारा स्टफ़ पराठा होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप देखेंगे कि फीलिंग, यानी आज हम एक यमनी डिश जो है वो ट्राई करने वाले हैं और अरबिक होगी। यमनी ऑफ कोर्स अरब में है, तो यमन है, लेकिन वो अरब सब लाइक करते हैं, यूज़ करते हैं, सऊदी, कतर, कुवैत, बहरीन सब मुल्क। ठीक है, तो शेफ़ ख़वाज अब कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे? स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट जो है इसमें हम मिन्स लेंगे बीफ का जी। फिर हमारे पास जो है डो, जो पराठे का डो है, जो हम लोग का मतलब जैसे हम नॉर्मल पराठे के लिए यूज़ किया जाता है वही है। फिर इसमें लीक हम यूज़ करेंगे और अंडा है और ये एक बीच में रैपर थोड़ा सा रखेंगे इसको सपोर्ट देने के लिए, और मैं बाकी तरतीब वाइज जैसे करूँगा तो साथ साथ आपको बताता चलूँगा। ठीक है। पहले तो एक जो है थोड़ा सा पराठे की ये टिकिया को जो है अच्छा, ये जो आप बेल रहे हैं ये मैदे का बनाया हुआ है? जी जी, मैदे का डो, जैसे पराठे का डो है। अभी हमारे पास थोड़ा इतना टाइम की ज़ाहिर बात है कि थोड़ी कमी होती है, तो ये जो है पराठे का जैसा पराठा तो हर घर में बनता है, तो ये बताने की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी, सब लोगों को पता है। तो ये मैं बाकी जो ये हो गई इसकी टिकिया तैयार हो गई। अभी मैं इसमें तकरीबन 1-2 टीस्पून जो है ये जो बीफ ब्लंच की हुई मेरे पास ये लूँगा। उसके बाद इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा पेपर और थोड़ा सा जो है स्पाइसी डालूँगा। और बाद में ये लीक के जो है, लीक जो फाइन जूलियन जैसे मैंने बताया था फाइन जूलियन काटी हुई है जी, ये जो है 1 स्पून जो है ये डालेंगे। और एक
अंडा जो है, एक अंडा इसमें डाल के इसको अच्छा से हम लोग जो है मिक्स कर लेंगे। ब्राइट कर देंगे जी। अच्छा शेफ़, हमारे यहाँ रिवायती तौर पर जो इस तरह स्टफिंग की जाती है, आलू के पराठे बनते हैं, कीमे के पराठे भी बनते हैं जी, तो ये कैसे उससे मुख्तलिफ है? ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है इसमें तो एक अरबिक टच है इसका, और मुताबिक जो है ये लोग मेन कोर्सेज में भी ये जो है अंडे के साथ जो है इसका बना हुआ है पूरा मिक्सचर जो है ये मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ जो हमारा डो बना हुआ है। और उसके बाद एक छोटा सा ये रैपर का पीस जो है जैसे पाम स्प्रिंग रोल का है, ये इसकी स्पॉट के लिए मैं ऊपर डालूँगा इसके ताकि, और ये ऐसा इनको फोल्ड अप कर देंगे। सही। अच्छा शेफ़, ये जो आपने बाउल रखा है इसको थोड़ा सा साइड पे कर दें ताकि नाजरीन को हाँ सही जी, से ये नज़र आ लीजिए। सके। ये वापस हमने इसको फोल्ड कर दिया ठीक है। और अभी हम इसको जो है डीप फ्राइड करेंगे। अभी सॉरी पैन ग्रिल इसको करेंगे जैसे पराठे को पकाते, तो ऐसे में एक मेरा ख्याल एक दो और बना के भी रख लेता हूँ साथ, या अभी इसको फ्राई कर एक दो और बना लें फिर एक साथ जो है एक साथ में अभी जो है ताकि किसी ने पहले अगर नहीं देखा तो वो फिर भी देख लेंगे। ये इसको अच्छा शेफ़, ये जो आपकी रोटी जो आप बेल रहे हैं जी, जी। चिपक नहीं रही बिल्कुल भी। हाँ? और हमारे यहाँ जैसे बेलने लगते हैं तो चिपकने लगती है, तो ये क्या इसका तो थोड़ा क्या सा सीक्रेट है? थोड़ा सा ऑयल यूज़ किया जाता है, लेकिन वैसे भी अभी हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं तो हमारे से रोटी भी अभी जो है ख्याल रखती है चिपकेगी नहीं। जी। ज़ाहिर बात है एक्सपीरियंस यूज़ करते हैं तो फिर जो है थोड़ा सा जैसे पहले हमने वो लिया था मिक्सचर, ऐसे ही अंडा भी लेंगे इसको। ठीक है जी, ये जो है मुतब्बक आज आपको अच्छी तरह याद होगा, शायद याद हो जाएगा नाम इसका। हाँ, जी कोई जी यमनी लोग देख रहे हो तो मुझे हम जो हमारे अफ्तारी के अभी जो है सी फ्रंट में हम अफ्तारी यूज़ कर रहे हैं जैसे बीच लक्सरी में, तो हम तो बहुत सारी चीज़ें जो अरबिक वगैरह भी उधर ला के टच लोगों को वो कराते हैं ताकि एक शेड के नीचे सब चीज़ मिल जाए। शौरमा हो गया, मुतब्बक हो गया, ये इसके ऊपर एक रैपर जैसे जो स्पोर्ट के लिए लगाया था। अच्छा, ये शवरमा है या इस तरह की जो डिशेस हैं बड़े शौक से पाकिस्तान में भी खाई जाती हैं। वही ना अरबियों से ज़्यादा हम लोग जो है। हाँ। ये हो गया जी, मुतब्बक हमारा तैयार हो गया। जाएंगे कुकिंग की, थोड़ा सा इसका तो थोड़ा सा ही काम है। डालडा ऑयल लेंगे थोड़ा सा जी, आप जो है डालडा कुकिंग ऑयल में इसको फ्राई करेंगे। डालडा जो ग़िज़ाइयत से भरपूर है और आपके खानों को मज़ीद हेल्दी और टेस्टी बना देता है। जी। थोड़ा सा इसको हीट अप कर लेंगे। थोड़ा सा अच्छा शेफ़, जो आप बीच लग्जरी से हैं और यहाँ मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगी कि बीच लग्जरी जो है वो बड़े ही अच्छे डिस्काउंट्स और अफ्तार डील्स जो हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं। वो लोग जो कि स्टे करना चाहते हैं फैमिली में या फिर कहीं बाहर से आए हुए हैं, कराची से बाहर से, तो वो स्टे कर सकते हैं क्योंकि अच्छी ऑफ़र्स हैं। 10% डिस्काउंट दे रहा है बीच लग्जरी अगर आप स्टे करते हैं फैमिली के साथ 10% इफ्तार में और जो सहरी में। उसके अलावा इनके कुछ कॉर्पोरेट पैकेजेस भी हैं जो ख़ास कॉर्पोरेट कंपनीज़ के लिए हैं। और वो लोग भी जो आम लोग अगर जाना चाहें जनरल पब्लिक, तो उसके लिए भी इनका जो सी फ्रंट जो व्यू है उसके सामने अफ्तार प्लस डिनर है, बुफे डिनर, तो आप वो जाके अवेल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे और डिस्काउंटेड प्राइसेस में अवेलेबल है। और एक हमारी एक स्पेशली आपको एक स्पेशली शादी का धूम मचाओ, जो शादी का जो है सो फार जो हम लोगों का प्रमोशन चल रहा है उसमें तो बड़ी जो है साथ में
کوئی رینٹ بھی نہیں ہے, ہال وغیرہ یا جو آپ باہر لون وغیرہ میں جا رہے ہیں تو اس دوران میں آپ انجوائے کر سکتے ہیں جتنی مرضی بڑی شادی ہو. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ بیچ لگژری کی لوکیشن کی جو ہے بڑی ایکسپینسو جگہ ہے, لیکن آج کل جو پرمیشن لگا ہوا ہے اس پرمیشن میں آپ کو جو ہے فلی جو ہے آپ لوگوں کو فلی فری ہے. اور پلس پھر جو ہے مطلب اپنا جو ہے اچھا شیف, اس کو کتنے دیر تک جو ہے پکانا ہے ہم لوگوں نے؟ یہ ابھی اس کا تقریباً 2-3 منٹ میں ریڈی ہو جاتے ہیں, جتنا آپ کو پراٹھے کا ٹائم لگتا ہے اسی میں یہ بھی جو ہے 3 منٹ میں صرف. ظاہر ہم نے تھوڑا اس کا جو قیمہ جو ہے وہ تھوڑا بلنچ کیا ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں اتنا ٹائم نہیں لگتا, 2 سے 3 منٹ میں یہ تیار ہو جاتا ہے. مطابق آج جو ہے میرے لبنی دوست دیکھ رہے ہوں گے تو بولا ہماری فوڈ کی جو ہے جی جب تک یہ ہمارے بیف مطبق جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں, یہاں پر لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے رونق رمضان. رونق رمضان, رونق رمضان. ویلکم بیک. رونق رمضان میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں, اور کچن کاؤنٹر میں ہم موجود ہیں. شیف خواج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بڑی اچھی سی یمنی ڈش انہوں نے ہمارے ساتھ اس کی ریسیپی شیئر کی ہے. بریک پہ جانے سے پہلے تقریباً وہ ریڈی ہو گئی تھی. جی شیف, کہاں تک پہنچا ہے ہمارے جو مطبق ہیں؟ مطبق جو ہے مطبق تو ہم لوگ یہاں تک اس کا ریڈی ہو چکی ہے. یہ میں کاٹ کے پلیٹر میں ارینج کرتا ہوں, اور ساتھ میں جو ہے اس کے بعد پھر ایک اسی میں مطابق میں ایک میٹھا جو ہے ڈیزرٹ میں بناؤں گا, وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کے ارینج کرنے کے بعد. تو یہ ہم ایک پلیٹ لیں گے, نائف کے ساتھ اس کو ابھی جو آپ کو وہ جو اسٹفنگ اس کی وہ ساتھ میں اندر نظر آ رہی ہوگی. جی افطار کے لیے بڑی اچھی سی یہ ریسیپی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. جی یہ گرم گرم مزیدار سے بیف مطبق جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں. اچھا شیف, اس کے ساتھ ہم کوئی چٹنی کا استعمال کرنا چاہیں تو؟ یہ جو ہے میں چیز دے رہا ہوں ساتھ میں, اور ایک اس کے ساتھ جو ہے کریم چیز کا. جی یہ آپ ٹرائی کیے گا, کریم چیز ہے, اور ساتھ میں اس کے ساتھ میں جو ہے ایک بول میں ہم ہانی سرپ یا بول بھی رکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ یہ بول بھی رکھ سکتے ہیں, تو لوگ ہانی سرپ بھی ساتھ میں استعمال کر سکتے ہیں. یہ بیسکلی آپ کے پاس پلیٹ ریڈی ہو جائے گی. تو اس سائڈ پہ چیز کے ساتھ ہے, اور اسٹفنگ باقی اس کے ساتھ ہے. بہت ہی مزیدار سی لگ رہی ہے, یہ افطاری میں پتہ چلے گا, ہم ٹرائی کریں گے. تو شیف ایک بار میں چاہوں گی آپ اس کی ریسیپی, وہ ناظرین جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے, میں چاہوں گی آپ اس کی ریسیپی ایک بار بتا دیں. ریسیپی اس کی بیسکلی جی جیسے یہ ایک ڈو کا ایک ٹکیا لیا, ڈو کی ایک ٹکیا لی کہ جیسے ہر گھر میں پراٹھے بنتے ہیں اس پراٹھے کی طرح اس کو پتلا کر کے فیٹ کر کے پورا جیسے, تو جو بھی اسٹفنگ اس کی چیز کے ساتھ ہو یا میٹ کے ساتھ ہو. ابھی میں ایک ساتھ کے ساتھ میں چیز کا جو ہے اسٹفنگ چیز اور بنانا کے ساتھ اسٹفنگ میں ایک بنا لیتا ہوں جو سویٹ آئٹم ہے, وہ بھی ہمارے ناظرین کو سب پتہ چل جائے گا. یہ بنانا لیا ہم نے, اور ایگس اس میں لازمی ڈالتے ہیں. ایگس بنانا چیز. تو جناب یہ سویٹ ڈیزرٹ جو ہے وہ تیار ہونے جا رہی ہے, لیکن ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, کہیں مت جائیے, ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. رونق رمضان, رونق رمضان. رونق رمضان میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. شیف خواج ہمارے ساتھ موجود ہیں بیچ لگژری ہوٹل سے, اور یمن کی بڑی اچھی سی انہوں نے جو ریسیپی ہے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے, بیف مطبق, جو کہ تقریباً تیار ہو چکی ہے, گارنشنگ بھی ہو گئی ہے, اور ڈیزرٹ میں بھی ہم سویٹ مطبق بنانے جا رہے ہیں, تو اس کی ریسیپی جانتے ہیں. جی شیف, کیسے بنائیں گے اس کو؟
स्वीट मुतब्बक के लिए जी आपको एक अदद बनाना और स्वीट चीज़ मैंने डाला, बनाना लिया, स्वीट चीज़ लिया, फिर थोड़ा सा पिस्ता चीज़ इसमें मिला के अंडा डाल के और शुगर के साथ ये इसका मिक्स तैयार हो गया। और बाकी सेम जो है जैसे हम लोग पीस ऑफ पराठा का जैसे लेंगे, उसके ऊपर जैसे आपने देख लिया मैंने उसको बीट करके बिल्कुल पतला करके चीज़ अप्लाई कर दी ऊपर, और यही स्टफिंग हम इसमें स्टफ़ कर देंगे जैसे कि वही सेम था जो सॉल्ट वाला जिस तरह था। से हमने बीफ की स्टफिंग की थी, बीफ की स्टफिंग थी, उसी तरह अब हम इसके बनाना और जो मिक्सचर है उसकी स्टफिंग करेंगे। हाँ, इसमें सिर्फ स्वीट है और वो जो है साल्टी था, लेकिन दोनों जो है हेल्थी वो है, खाने में अच्छा यूज़ होते हैं। ये इसमें अप्लाई किया तो ये अंडा और बनाना इसके ऊपर थोड़ा अप्लाई किया। एक जो है हमारे पास ये स्पेशल एक रैपर है, पैनकेक का रैपर, ये इसके ऊपर रख रहे हैं थोड़ा, क्योंकि इसकी थोड़ा सा जान वो हो जाती है, अदरवाइज़ पराठे का वो टूट जाएगा। तो ये इसको मैं राइट टू लेफ़्ट एक साइड से ये फोल्ड कर रहा हूँ, सही, ये दूसरी साइड से, और ये उसी शक्ल में चौकोर शक्ल में वापस आ गए जैसे कि हमारा पहले वाला मुताबिक बने हुए थे। अभी हमने पहले जो है जिनमें जो दूसरे मुताबिक बनाए थे उनमें हमने डाला था उसमें हमने ऑयल डाला था, इसमें हम डालेंगे बटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हम बटर डालेंगे क्योंकि मुताबिक को ये डाल देंगे इसमें। जी हमारा बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है इस वक्त बनाना और बटर की। स्वीट मुतब्बक जो है वो रेडी हो रहा है। जब तक ये रेडी होता है तो मैं इसको भी प्लेट आउट करके इसको भी हमने पीसेस में जो है वो कट कर लिया। जी तो तकरीबन स्वीट जो डेज़र्ट है, स्वीट मुतब्बक, वो भी तकरीबन तैयार हो गया है। बहुत शुक्रिया शेफ़, आपने बड़े मज़ेदार सी रेसिपीज़ हमारे साथ शेयर की और इसको आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़ी झटपट सी रेसिपीज़ हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। थैंक यू। रमज़ान में आपको फिर से एक बार खुशामदीद करते हैं और अब हम बात करेंगे सदका, खैरात और ज़कात के हवाले से, इनके मसारिफ़, इनकी अदायगी का तरीका और शरीयत से जुड़े जो इनके मसाइल हैं उस पर बात करेंगे। क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना जैसे ही आता है तो हम देखते हैं चैरिटीज़ जो हैं वो लोग करना शुरू हो जाते हैं। और ज़कात की अगर बात की जाए तो ज़कात के मुस्तहिकीन कौन लोग हैं, ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ है, ये सारे सवालात आज हम जानेंगे अपने मेहमान से। अपने मेहमानों का तारुफ़ कराना चाहूँगी। उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद हैं, मुफ्ती इरशाद हुसैन सैयदी साहब और उसके साथ साथ मौजूद हैं डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। मुफ्ती साहब आपसे शुरू करती हूँ। सदका, ज़कात और खैरात की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी मुफ्ती साहब कि ये जो सदका है या खैरात है और ज़कात है, इससे क्या मुराद है और इन तीनों में फ़र्क क्या है? जी, लुग़वी माना के एतबार से ज़कात जो है ये इसके अंदर माना पाया जाता है किसी शय को पाक करना, साफ़ करना, उजला करना या किसी के मैल कुचैल को धोकर उसे साफ़ और शफाफ बना देना, इसको ज़कात कहते हैं लुग़वी एतबार से। सही। इसी तरह लुग़वी माना के एतबार से सदका के अंदर तो सदाकत और तस्दीक यानी सच्चाई का माना पाया जाता है। जो हम अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं उस सच्चाई का इजहार सदका कहलाता है। वो इजहार कभी माल खर्च करके होता है, कभी किसी अमल खैर से होता है, कभी किसी नेकी के काम से होता है। तो सदका तो लुग़वी माना के एतबार से तो उसे सदका कहेंगे कि हम जिस बात पर बिलीव करते हैं,
اس کا اظہار کسی عمل کے ذریعے سے کر رہے ہیں اس سچائی کا، تو وہ صدقہ ہے۔ عام طور پر مال خرچ کرنے کو صدقہ کہتے ہیں۔ اسی طرح جو خیرات ہے، یہ لفظ خیر کی جمع ہے خیرات، تو اس نیکی کو کہتے ہیں۔ تو کوئی بھی نیکی ہو، اور قرآن مجید نے مال کو بھی خیر کہا ہے، فضل بھی فرمایا ہے نفع کو، اور خیر کا لفظ بھی مال کے لیے اور رزق حلال کے لیے استعمال ہوا۔ تو پھر اس تناظر میں اگر دیکھیں تو خیرات کا مطلب بھی مال خرچ کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ مال خرچ کرنے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر نیکی اور خیر کے کام کو شامل ہے۔ اب زکوٰۃ، صدقات اور خیرات، یہ لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو اس کو ہم بنیادی طور پر پھر دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، لہٰذا ان کا کرنا ہمارے لیے ضروری ہو گیا، تو وہ واجب کے درجے پر آ گئی۔ اور جن کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم نہیں دیا، بلکہ ہمیں صرف ترغیب دی ہے، موٹیویشن دی ہے، اس کی طرف مائل کیا ہے، اس کی اجر و ثواب کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے، تو وہ چیزیں جو ترغیب کے درجے پر ہیں، پھر ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ نفلی ہیں۔ تو زکوٰۃ تو فرض ہوتی ہے، مگر جب صدقات اوورآل لفظ استعمال کریں تو وہ صدقات پھر واجب بھی ہوتے ہیں اور نفلی بھی ہوتے ہیں۔ اور عام طور پر عرف عام میں صدقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے صدقات نافلہ کے لیے، کیونکہ جو صدقات واجبہ ہیں جن کو حکماً لازم کیا گیا ہے، ان کے پھر الگ الگ نام ہیں، جیسے زکوٰۃ کے نام سے معروف ہو گئی، حالانکہ قرآن نے اسے بھی صدقات میں شمار کیا ہے، یہ بھی صدقہ ہے، مگر وہ صدقہ جسے اللہ اور اس کے رسول نے ہر مومن صاحب استطاعت پر، صاحب نصاب پر لازم کیا، وہ زکوٰۃ کے عنوان سے الگ معروف ہو گیا۔ ایسے فدیہ ہے، جو روزہ نہ رکھ سکے وہ فدیہ ہے، وہ بھی صدقات واجبہ کے اندر آتا ہے، مگر وہ اس کا الگ عنوان ہو گیا، ایسے فطرہ کا بھی الگ عنوان ہو گیا۔ تو یہ الگ الگ عنوانات اپنی جگہ، مگر فقہی اعتبار سے ہم ان کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے، وہ جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے اوپر واجب کیا، اور وہ جن کی صرف ترغیب دی۔ اب واجب کے پھر احکام الگ ہو جاتے ہیں اور نفلی کے پھر احکام الگ ہو جاتے ہیں، مگر یہ در حقیقت اس عقیدے اور سچائی کے اظہار کے لیے سب کچھ ہوتا ہے کہ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، قیامت پر، اپنی موت پر، موت کے بعد جزا و سزا پر، لہٰذا ہم اپنے عمل سے اس کی تصدیق کریں، اس کا اظہار کریں، تو وہ مال خرچ کرنا بھی ہے اور دوسری نیکیاں بھی ہیں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، کہا جاتا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے، تو میں جاننا چاہوں گی کہ صدقہ دینے سے، صدقہ خیرات دینے سے کون کون سی ایسی آفات ہیں یا مشکلات ہیں جس سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ سب کو ماہ رمضان مبارک کی، بالخصوص 12واں روزہ افطار کرنے کی بہت زیادہ مبارکباد دیتی ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم اس ماہ رمضان مبارک کو ہم سب کے لیے چین، سکون، خوشیوں کا ذریعہ قرار پائے، اور اس ماہ مبارک میں کی جانے والی تمام عبادتوں کو، تمام تر ریاستوں کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور صدقے کے حوالے سے آپ نے کیونکہ سوال کیا، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کسی سائل کو صدقہ دیا کرتے تھے تو مولا صدقے کو چوم لیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ وہ صدقہ ہے جو کہ میرے ہاتھوں سے نکل کر ڈائریکٹ اللہ کے پاس جا رہا ہے۔ یعنی صدقے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اور جب امام زین العابدین علیہ السلام کو غسل دیا جانے لگا تو دیکھا کہ اعضائے وضو کے علاوہ ان کے جسم مبارک پر گٹھے نمایاں ہیں۔ جب کسی نے پوچھا کسی سے تو معلوم یہ ہوا کہ کیونکہ وہ اپنے پشت مبارک کے اوپر اناج کی بوریاں لے جا کر اپنے مدینے میں دیگر افراد کو پہنچایا کرتے تھے، لہٰذا یہ گٹھے ان کی وجہ سے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات زہرا جو میں یہ کہنا چاہوں گی آپ سے کہ پروردگار عالم نماز، روزہ کو، یعنی اپنے حقوق کو معاف کر دے گا، لیکن جو حقوق العباد بندوں کے حقوق ہیں یہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرے گا، لہٰذا ہم کو یہ چاہیے کہ ہم حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں۔ اچھا، حقوق العباد کا خاص خیال رکھتے ہوئے یہ جو مالی ذمہ داریاں ہیں یہ در حقیقت پروردگار عالم نے ہم سب کے اوپر واجب اور لازم اس لیے قرار پائیں تاکہ ہمارا مال پاک و پاکیزہ ہو جائے،
ہماری دولت پاک و پاکیزہ ہو جائے. اور کبھی غریب سے نہیں کہا کہ وہ امیر کے گھر پر جائے واجب رقومات لینے کے لیے، بلکہ امیر سے کہا کہ غریب کو ڈھونڈو، تلاش کرو اور اس کو دو. یہی وجہ ہے کہ ہم عید الفطر کا فطرہ دینے کے لیے خود تلاش کرتے ہیں اور اس کے بعد غریب کے گھر پہنچاتے ہیں. غریب سے نہیں کہا کہ وہ آئے اور ہمارے واجب رقم کو تلاش کرے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم سب کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے واجب رقومات کو ادا کریں، اور اس لیے ادا کریں تاکہ معاشرہ ڈس بیلنس نہ ہو، معاشرہ جو ہے ایک متوازن خطوط کے اوپر استوار رہے. اور جب صدقے کی بات آتی ہے تو صدقہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک صدقہ واجبہ ہوا کرتا ہے، ایک صدقہ غیر واجبہ ہوا کرتا ہے. تو صدقہ غیر واجبہ میں کوئی شرائط ایسی نہیں ہے، لیکن جو صدقہ واجبہ ہے اس میں شرائط ہیں، اور جب وہ شرائط پوری ہوں گی تب ہمارا صدقہ ادا ہوگا. لہٰذا اگر ہم نے وہ شرائط پوری نہیں کی، اس لیے ہمارا وہ صدقہ ادا نہیں ہوگا. کیا واجبات ہیں صاحبہ صاحبہ؟ صدقہ واجبہ میں جیسے آپ نے کسی سے کوئی کسی سلسلے میں منت مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں کو اتنی رقم دوں گا، ٹھیک ہے، تو وہ صدقہ واجبہ ہو گیا. اس کے علاوہ فطرہ جو ہے یہ صدقہ واجبہ میں شمار ہوتا ہے. تو صدقہ واجبہ جو ہے اس کی کچھ شرائط ہیں، تو ہم ان شرائط کو پورا ادا کرتے ہیں، اور جن میں شرائط نہیں پائی جاتی، اللہ کے کسی بھی بندے کے اوپر حسن سلوک کیا جا سکتا ہے، تو اس کو ہم خیرات کہتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں دیا جانا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے اور اس کا زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے. لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیے رونق رمضان. رونق رمضان، رونق رمضان. جی، رونق رمضان میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. بات کر رہے ہیں صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کے حوالے سے. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب، آپ سے سوال کرنا چاہوں گی، کیونکہ زکوٰۃ ایک اوبلیگیٹری چیریٹی ہے تو اکثر لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے اس حوالے سے. تو آپ یہ بتائیے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کن لوگوں پر فرض ہے، اور مطلب کتنا صاحب استطاعت ہونا ضروری ہے، اور اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے 3-4 سوال جمع کر دیے، اور آپ ایک ایک کر زکوٰۃ کے کے جو سوالات ہیں ان میں گہرائی ہے، ڈیپتھ ہے تھوڑی. سب سے پہلے ہم اس کو لیتے ہیں کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے. جی، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے صاحب نصاب پر. صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ جس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا اس سے اوپر، 52.5 تولے چاندی یا اس سے اوپر، یا نقدی مال تجارت، ان دو میں سے کسی ایک کی مقدار کے برابر موجود ہو، جی، اور اس کے اوپر سال پورا گزر جائے، اچھا، اور وہ اس کی بنیادی ضروریات کے علاوہ ہو، حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو، تو پھر سال پورا گزر جائے گا اور یہ منیمم لیول اپنا مینٹین رکھے گا، تو پھر اس شخص کے اوپر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوگی. اب اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سونے کا ریٹ بہت ہائی ہے، چاندی کا بہت کم ہے. تو اگر کسی کے پاس سونا ہے تو وہ تو آج بھی سونے کے نصاب پر عمل کرے گا، چاندی ہے صرف تو چاندی کے نصاب پر عمل کرے گا. لیکن اگر مخلوط مال ہے، جی، کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ نقدی، کچھ مال تجارت، مخلوط مال ہے، تو جب مخلوط ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا سونے اور چاندی میں سے جس کی کم مقدار ہے پھر اسی کو کرائیٹیریا بنایا جائے گا، اور وہ چاندی کی ہے. اور چاندی کی 52.5 تولے جو مقدار ہے کم و بیش 1 لاکھ اور سم تھنگ بنتا ہے. تو گویا کہ اگر کسی کے پاس مخلوط مال سونا نقدی ملا کے بھی اتنا سال بھر مینٹین رہا ہے، جی، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی. اچھا، ہاں، مفتی اگر صاحب کوئی بہت ایسا سارے- سونا رکھنے والا شخص ہے کہ اس کے پاس نقدی نہیں تھی اور کوئی اور مال نہیں تھا، صرف سونا تھا، پھر تب اس کے اوپر زکوٰۃ تب واجب ہوگی جب 7.5 تولے یا اس سے اوپر ہوگا. نیچے ہوگا تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. صحیح. اچھا مفتی صاحب، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ویسے تو پیسے بہت رکھتے ہیں، پراپرٹیز ہوتی ہیں، بٹ سونا نہیں ہوتا، تو اس کی مطلب سونے سے ہی جی، یعنی وہ سونا نہ ہو کسی کے پاس، کوئی بات نہیں. یہ جو جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے مال پر، میں نے عرض کیا چاندی، سونا، مال تجارت، نقدی، کیش، تو یہ ان چاروں میں سے کوئی چیز بھی موجود ہے اور وہ سونے اور چاندی میں سے کسی ایک کے مقدار کو پہنچتی ہے،
ٹھیک ہے. تو وہ چاندی کی مقدار کو تو پہنچتا ہے 1,03,000 سم تھنگ ایسے رقم بنتی ہے جو ریٹ ہو مارکیٹ کے مطابق. تو لہٰذا اگر اتنی رقم کسی کے پاس سال بھر اپنے اکاؤنٹ میں محفوظ رہی اور وہ اس کی ضرورت کے علاوہ تھی اور وہ مقروض بھی نہیں، چونکہ مقروض ہوگا تو پہلے قرض کو مائنس کرے گا، چاہے ادا کرے یا ادا نہ کرے، مگر اپنی ٹوٹل لائبلٹی کو، قرض کو وہ کیلکولیٹ کر کے مائنس کرے گا. پھر جو رقم بچتی ہے اگر وہ اس نصاب کے کرائٹیریا پر پوری آتی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی اور اس پر سال گزرنا بھی لازم ہے. صحیح. اچھا، اسی طرح جو گھر ہے اس پر زکوٰۃ نہیں، گاڑی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں. گاڑی استعمال کی، اگر خریدنے بیچنے کے لیے کوئی بندہ کام کرتا ہے تو وہ تو مال تجارت میں آ جائے گی، ٹھیک ہے. ایسے ہی جو جواہرات ہیں اور موتی ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، نوادرات پر زکوٰۃ نہیں ہے. اور اسی طرح وہ مشینری جو انڈسٹری میں یا کسی فیکٹری میں یوز ہوتی ہے، وہ مشینری بے شک ایسٹ ہے لیکن اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ وہ جو پروڈکٹس ہوں گی اس کو مال تجارت میں شامل کریں گے یا جو منافع ہوگا اس کو نقدی میں شامل کر کے پھر زکوٰۃ دیں گے. تو لہٰذا یہ زکوٰۃ جن پر فرض ہوتی ہے وہ یہ. اچھا، یہ تو ہو گیا مال کے اعتبار سے. ایسے میں جو زرعی ہے، زراعت ہے، فصلیں ہیں، کاشت ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے. وہ پھر عشر ہے یا نصف عشر ہے. عشر کہتے ہیں کہ 10واں حصہ کل پیداوار کا، نصف عشر کہیں گے 20واں حصہ کل پیداوار کا. تو وہ جن کی زرعی فصلیں ہیں ان پر ہے. اسی طرح جو مال اور مویشی جانور اور حیوانات ہیں اس کی بھی پھر سنت میں مقدار مقرر ہے. بھی اتنے 200 بکریاں ہو جائیں، 40 اونٹ ہو جائیں، گائیں ہو جائیں، اتنی ہو جائیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. تو وہ جس کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں تو وہ کسی عالم دین کو اپنے پورے مال کی تفصیل بتا کر پھر اپنے حسب حال اس سے فتویٰ طلب کرے کہ آیا وہ صاحب نصاب کی کیٹیگری میں آتا ہے تو اس پر کتنا زکوٰۃ بنتی ہے. صحیح صحیح. اچھا سروت صاحبہ، یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ زکوٰۃ ہے یا صدقہ ہے اس کے حوالے سے سادات اور غیر سادات کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے، سادات اور غیر سادات کے لیے جو حکم ہے وہ یہ کہ صدقہ سادات کرام پر حرام ہے اور بچت کا 5واں حصہ یعنی خمس جو ہے وہ سادات کرام کے واسطے ہے، اولاد جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے واسطے ہے. تو اگر یہ تخصیص ہمارے پاس موجود ہے، ہم کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو ہم اس کو بہت آسانی کے ساتھ اس کو ڈفرینشیٹ کر لیں گے. اور جب ہم صدقے پر بات کرتے ہیں اور سادات کرام پہ جب بات کرتے ہیں تو مجھے یاد آتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی جب مدینہ منورہ بھی مدینہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم نہیں پہنچے تھے، یعنی تب تک وہ یثرب تھا، لیکن کیونکہ سلمان نے یہ سنا تھا کہ ایک مقام ایسا ہے کہ عرب میں کہ جہاں پر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے. تو سلمان کی عمر اس وقت 250 برس تھی، لیکن وہ عجم کو چھوڑ کر عرب کی جانب آ گئے تھے اور ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کرنے لگے جو کہ باغ سلمان فارسی کہلاتا تھا. اور وہاں پر حضرت سلمان فارسی کو ایک مرتبہ معلوم یہ ہوا کہ ایک مدینے میں نوجوان آیا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے. تو اب سلمان چلے اس کو آزمانے کے لیے، مگر وہ یہودی جس کے باغ میں مزدوری کیا کرتے تھے وہ یہودی بڑا ظالم تھا اور مہینے میں صرف ایک چھٹی دیا کرتا تھا. تو حضرت سلمان فارسی نے جب مہینے کی پہلی چھٹی آئی تو کچھ کھجوریں اپنے باغ کی لیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں بطور صدقہ اس کو لے کر آیا ہوں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی معذرت چاہتی ہوں، یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے لیکن وقت ہوا ایک بریک کا. کہیں مت جائیے، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے رونق رمضان. رونق رمضان، رونق رمضان. رونق رمضان میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کے جو شرعی تقاضے ہیں اس کے حوالے سے. ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، بریک پہ جانے سے پہلے آپ ایک واقعہ جو ہے بتا رہی تھی ہمیں، میں چاہوں گی وہیں سے آپ کنٹینیو کریں. تو حضرت سلمان فارسی کیونکہ یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے تھے، لہٰذا وہ اس یہودی کے باغ سے کچھ کھجوریں لے کر آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ سرکار یہ میں بطور صدقہ لے کر آیا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کھجور میں سے خود چکھا، سامنے ہی نواسے کھل رہے تھے، نہ ہی ان کو دی اور بلکہ اصحاب کرام پر تقسیم کر دیا. سلمان فارسی نے دل میں کہا کہ ایک نشانی پوری ہو گئی، یعنی اس نبی پر اس کی آل کے اوپر صدقہ حرام ہوگا. اور اس کے بعد جب دوسرا مہینہ آیا، پھر ایک دن کی چھٹی ملی، تو سلمان فارسی دوبارہ کچھ کھجوریں لے کر آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہدیہ یا نذرانہ لے کر آیا ہوں.
تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کھجوروں میں سے ایک کھجور خود بھی چکھی اور کسی کو دیا کہ اس کو لے جا کر میری بیٹی فاطمہ زہرا کو دیا ہو. تو در حقیقت بات سمجھ میں آئی کہ صدقہ سادات کرام پر حرام ہے اور یہ مذہب اسلام کے اصولوں میں سے ہے, لیکن سادات کرام کو خدا نے محروم نہیں رکھا ہے. سادات کرام کا حق جو ہے خمس کی صورت میں موجود ہے, اور ہم جب خمس نکالتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ سادات کرام کا حق ادا ہو جاتا ہے. صحیح صحیح. اچھا مفتی صاحب, جیسے کہ صدقہ خیرات کے بارے میں بتایا کہ سادات کے لیے وہ حرام ہے, زکوٰۃ کے لیے اگر میں پوچھوں تو اس کے مستحق افراد کون سے ہیں اور کن کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ جی دونوں پارٹ بہت اہم ہیں اس سوال کے, کس کو دے سکتے ہیں اور کس کو نہیں دے سکتے. اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین. اور اسی طرح 8 مصارف قرآن مجید نے بیان فرمائے. جی فرمایا کہ زکوٰۃ صدقات, اب لفظ یہاں صدقات آیا, صدقات میں زکوٰۃ بھی شامل ہے اور واجب صدقات جو ہیں جیسے منت کا اور نظر کا ذکر کیا گیا تھا اور فطرے کا, تو وہ فقیر کے لیے ہے. فقیر اسے کہتے ہیں جو تنگ دست ہو, جس کے پاس اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا مشکل ہو, اس کو دی جائے گی. پھر دوسرا ہے والمسکین, مسکین اسے کہتے ہیں جو بنیادی ضروریات بھی پوری نہ کر پائے, یعنی مسکین اس سے زیادہ غریب ہوتا ہے فقیر سے. پھر فرمایا کہ جو عاملین علیہا, جو زکوٰۃ کے کلیکشن کے نظام میں لوگ اس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہوں گے, ان کی سروسز اس میں سے دی جا سکتی ہیں, ان کے لیے ہو لیکن وہ ریاست مقرر کرے گی, خود نہیں مقرر کرے گا کوئی زکوٰۃ کلیکٹ کرنے والا. پھر اسی طرح تالیف قلب کے لیے کسی غیر مسلم کو, مگر اس کے لیے علماء کرام نے کہا کہ جب اسلام غالب آ جائے تو پھر اس کی ضرورت نہیں. بہرحال یہ قرآن میں موجود ہے اپنی جگہ پر. پھر اسی طرح غلام کو آزاد کرانے میں, مقروض جس کے قرض کی ادائیگی کا کوئی اہتمام نہ ہو رہا اور اس کے پاس وسائل نہ رہے ہوں, تو اس مقروض کے قرض کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. پھر فرمایا ایک مسافر ہے, ایسا مسافر جس کے پاس دوران سفر, چاہے گھر میں اس کے پاس بہت مال تھا لیکن اب دوران سفر اس کے پاس کچھ نہیں بچا اور وہ ضرورت مند ہے, اسے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو اور پھر فرمایا وفی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں. یہ ایک بہت جنرل چیز بیان کر دی قرآن نے, اللہ کی راہ میں کہیں بھی. اس کے ضمن میں جہاد بھی آتا ہے, اس کے ضمن میں دین کا علم, فروغ علم, یہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب اسی کے ضمن میں آتی ہیں, فی سبیل اللہ. تو یہ 8 مصارف وہ ہیں جو قرآن نے بیان کیے. تو لہٰذا زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ دیکھا جائے گا کہ واقعی وہ مستحق ہے, مسکین اور فقیر کی ڈیفینیشن پہ پورا اترتا ہے, اسے دیں گے یا ان مصارف میں خرچ کریں گے جو قرآن نے 8 بیان کیے. اب جس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے وہ بھی سمجھنا ضروری ہے. جی سب سے پہلے تو یہی پتہ چل گیا کہ جو مستحق نہیں ہے اسے زکوٰۃ نہیں دیں گے. گھر میں سونا ہوتا ہے بعض اوقات اور کھانے پینے کا کچھ نہیں, تو ان پر لازم ہے کہ وہ اس سونے کو بیچ کے اپنی ضروریات کو پورا کریں, نہ کہ زکوٰۃ لیں. ٹھیک ہے, لہٰذا صاحب نصاب ہے یا خود اس کے پاس تو وہ مستحق نہیں ہوگا. دوسرا, سید کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. سید کے لیے دیگر اپنی طرف سے مال خرچ کر کے اس کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے. اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. صحیح. اپنے آباء و اجداد اور ان کے آباء و اجداد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی, یعنی اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ہاں, بہن بھائیوں کو دی جا سکتی ہے جب وہ جوائنٹ فیملی میں نہیں ہیں, تو بہن بھائی ضرورت مند ہیں اور وہ اس معیار پر پورے اترتے ہیں جو غریب اور مسکین کا لفظ قرآن نے استعمال کیا, ان کو دی جا سکتی ہے. اور جب کوئی زکوٰۃ دینا شروع کرے گا تو پھر سب سے پہلے دیکھے کہ ذل قربا, جو قریبی رشتہ دار ہیں, ان میں سے جو کوئی مستحق ہے اس کو دے, پھر ہمسائے میں سے جو مستحق ہے اس کو دے, اور پھر جو سب سے زیادہ ضرورت مند ہے اس کو زکوٰۃ دے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے صدقات قبول فرمائے, مگر یہ ان شرائط کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ کس کو دی جائے گی اور کس کو نہیں دی جائے گی. ٹھیک, بالکل صحیح. اچھا سروت صاحبہ, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صاحب ثروت ہوتے ہیں, استطاعت رکھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے نہ زکوٰۃ دیتے ہیں نہ صدقہ خیرات کرتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے قرآن مجید میں یا اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو بھی حیثیت رکھتا ہے تو اس کے مال اور دولت کو پاک و پاکیزہ کرنے کے لیے پروردگار عالم نے کچھ رقوم کو ہمارے اوپر واجب کیا ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اتنے افراد آیا کرتے تھے
اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو اپنی بیٹی شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا کے گھر بھیجا کرتے تھے۔ یتیم، مسکین، سائل، اسیر آیا کرتا تھا، ادھر سید النساء العالمین سے روٹیاں لے کر جایا کرتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفہ کے چبوترے پر اتنے افراد جو کہ جنگی قیدی تھے اور وہاں پر رہا کرتے تھے اور دیگر مسلمانوں کو تعلیم دیا کرتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر سے ان کے لیے روٹیاں پک پک کر آیا کرتی تھی، کھانا پک پک کر آیا کرتا تھا۔ یعنی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نہ صرف یہ کہ ان غریبوں کا پیٹ بھرا کرتی تھی، بلکہ شہزادی کونین سید النساء العالمین کے در سے جو بھی آتا تھا وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو مالی واجبات ہمارے اوپر ہوتے ہیں اس کو ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور جب ہم ان مالی واجبات کو ادا کرتے ہیں تو در حقیقت ہمارے اپنے رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاک گھرانے میں بہت افسوس کے ساتھ عرض یہ کر رہی ہوں کہ ہمارے ہاں بہت ساری مرتبہ یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ جیسے مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کے گھر میں بہت غربت تھی، فاقے تھے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں غربت تھی، فاقے تھے۔ نہیں، غربت اور فاقے نہیں تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے اتنا اللہ کی راہ میں دیا، اتنا اللہ کی راہ میں دیا کہ ان کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ آسائشات، وہ تعیشات، ان لگژریز کو استعمال کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی خیرات دیا کرتے تھے، اور جو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دستے سوال دراز کر دیا کرتا تھا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سوال کو رد نہیں فرماتے تھے۔ بالکل اسی طریقے سے شہزادی کونین کے دروازے پر کوئی بھی سائل آتا تھا تو وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا، بلکہ سن 7 ہجری میں جب جنگ خیبر فتح ہوا تو حضرت علی شیر خدا کو بھی اتنا ہی حصہ ملا جتنا کہ دیگر مسلمانوں کو ملا، بلکہ حضرت علی شیر خدا تو فاتح خیبر تھے۔ مگر جب آئے مدینے میں تو کیونکہ مدینے کے فقراء نے گھیر لیا تھا تو اس دن مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے سب کچھ راہ خدا میں خیرات کر دیا، اور جب گھر پہ تشریف لائے تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے پوچھا، کہا کہ یا علی شیر خدا آپ تو فاتح خیبر تھے، آپ کو بھی حصہ ملا ہوگا مال غنیمت میں سے؟ تو جناب علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ بے شک مجھے بھی حصہ ملا تھا، لیکن میں نے اس کو فقراء پر تقسیم کر دیا۔ تو یہ اتنی بڑی مثال ہے ہمارے پاس، اتنی بڑی مثال نہیں بلکہ مثالیں ہیں ہمارے پاس کہ جن مثالوں کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، اور مفتی صاحب آپ سے بھی سوالات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، گفتگو بہت اچھی ہے، لیکن یہاں ہمیں لینا پڑ رہا ہے ایک بریک۔ کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیے رونق رمضان۔ رونق رمضان، رونق رمضان۔ رونق رمضان میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے آپ بات چیت کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب ایک اور سوال کہ کیا یہ جو صدقہ ہوتا ہے یا خیرات ہوتی ہے، یہ صرف مال کا ہی ہو سکتا ہے یا کسی اور چیز کا بھی ہم صدقہ نکال سکتے ہیں؟ جی یہ بہت خوبصورت سوال ہے۔ جی، صدقہ صرف مال کا نہیں ہوتا، ہاں، بلکہ اللہ رب العزت نے جو نعمت بھی کسی کو عطا کی ہے نا، ہاں، ہر نعمت کا ایک صدقہ ہے۔ اللہ نے کسی کو علم عطا فرمایا، علم کا بھی صدقہ ہے کہ دوسروں کی رہنمائی کریں۔ ہاں، اللہ رب العزت نے آپ کو منصب عطا فرمایا، اس کا بھی ایک صدقہ ہے کہ جو ناحق کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کا آپ دفاع کریں، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں، کمزور کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اللہ نے آپ کو منصب انصاف پر بٹھایا ہے تو انصاف کرنا صدقہ ہے۔ اللہ نے آپ کو حکمران بنایا ہے تو لوگوں کے ساتھ عدل کرنا، ان کے حقوق بہم پہنچانا، یہ صدقہ ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو وہ بھی صدقہ ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا ایک مومن جب کسی دوسرے مومن سے اللہ کی رضا کی خاطر مسکرا کے ملتا ہے تو یہ مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے۔ اور راستے سے پتھر ہٹا دیا کہ کوئی گر نہ جائے، تکلیف نہ ہو، اس اذیت کو ہٹا دیا، وہ بھی صدقہ ہے۔ تو گویا صدقہ کا جو تصور ہے بہت وسیع ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر مومن مسلمان پر صدقہ لازم ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے میں سے کسی کے پاس مال ہوتا ہے، کسی کے پاس نہیں، تو آپ نے فرمایا جس کے پاس نہیں ہے وہ کمائے، پھر خود بھی برکت حاصل کرے اور صدقہ بھی کرے۔ تو پھر انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جتنا کمائے وہ اپنی ہی ضرورت ہو اور مال نہ ہو صدقہ کرنے کے لیے تو پھر کیا کرے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ کم سے کم امر بالمعروف کا کام کرے، نہی عن المنکر کا کام کرے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو گویا دین کی تبلیغ کرنا، دین کا پیغام آگے پہنچانا، لوگوں کو اچھائی کی ترغیب دینا، برائیوں کو روکنا، برائی کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقے کی بہت ساری صورتیں ہیں اور بے شمار صورتیں ہیں۔ اس لیے میں نے صدقہ کی ڈیفینیشن میں شروع میں یہ بات عرض کی تھی
کہ جو ہم بلیو رکھتے ہیں اس کا اظہار کرنا اپنے کسی عمل سے، ہاں اس سچائی کا اظہار کرنا، یہ صدقہ کہلاتا ہے۔ تو لہٰذا جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کسی بھی طرح سے مخلوق خدا کے لیے بھلائی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، مخلوق کی خیرخواہی کا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، مخلوق کے لیے کوئی آسانی پیدا کر رہے ہوتے ہیں، تو ہر وہ چیز صدقہ بن جاتی ہے جس سے مخلوق خدا کی کسی حاجت کو پورا کیا جائے یا ان کے لیے آسانی پیدا کی جائے۔ اللہ کو بہت پسند ہے کہ کوئی اس کی مخلوق کے ساتھ نرمی کرے اور بھلائی کرے، اس لیے صدقات کا بہت زیادہ اجر ہے۔ بے شک بے شک۔ اچھا، بہت خوبصورت آپ نے انداز سے جو صدقہ ہے خیرات اس کو بتایا کہ کس طرح سے اس کی ادائیگی کرنی چاہیے، کن لوگوں کو دینا چاہیے۔ اچھا سروت عسکری صاحبہ، اکثر ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ جو زکوٰۃ ہے وہ میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، اس طرح اپنے بچوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، والدین کو نہیں دی جا سکتی، اور جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں تو کیا ان کو زکوٰۃ دینا اس سے ان کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہیں ہوتی؟ نہیں، ان کو بتا کے دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کو آپ تحفے کے طور پر دے دیں، کہ گفٹ کی صورت میں دے دیں، کچھ ایسا کر کے دے دیں کہ ان کو پتہ نہ چلے، تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اور کہ ان کو صدقہ یا زکوٰۃ یا خمس دیا جا رہا ہے، اور کسی گفٹ کی صورت میں، کسی موقع پر بچے کی صورت میں بچے کو دے دیا جائے، اس طریقے سے کر کے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس میں بالکل ایسے ہی ہے، زکوٰۃ دیتے وقت یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، ہاں وہاں بتانا ضروری ہو جاتا ہے جہاں آپ اگلے آدمی کو جانتے نہیں ہیں کہ یہ مستحق ہے یا مستحق نہیں۔ اگر تو آپ اسے نہیں جانتے پھر تو آپ بتا کر دیں گے کہ یہ میرے پاس زکوٰۃ ہے، اگر آپ مستحق ہیں تو آپ لیں اور مستحق نہیں ہیں تو آپ نہ لیں۔ اس لیے شریعت نے کہا، قرآن نے کہا کہ قریبی رشتہ داروں سے شروع کریں، کیونکہ ہم قریبی رشتہ داروں کے احوال سے پوری طرح باخبر ہوتے ہیں کہ کون مالدار ہے، کون مالدار نہیں ہے۔ تو اس لیے جو قریبی رشتہ دار ہیں یا ہمسائے ہیں یا دوست ہیں، جن کی مالی حالت کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس سونا بھی نہیں ہے اور یہ مالدار بھی نہیں ہے اور یہ تنگ ہیں اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں، ان کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ انہیں بتائے بغیر زکوٰۃ دے دی جائے۔ آپ اسے ہدیہ بنا کر دیں، اسے گفٹ بنا کر دیں، کسی بہانے سے کسی موقع پر دیں، تاکہ اس کی عزت نفس بھی برقرار رہے اور آپ کا صدقہ بھی ادا ہو جائے۔ ہاں بلائنڈ کسی ایسی جگہ پہ دے دیا جہاں آپ ان کے حالات سے بے خبر ہیں اور وہ صاحب نصاب ہوئے اور آپ نے بھی بغیر بتائے دے دیا، تو وہاں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے قریبی رشتہ دار یا جن کے احوال سے آپ باخبر ہیں، ان کی عزت نفس کو برقرار رکھتے ہوئے بغیر بتائے دیں۔ اور زکوٰۃ میں نیت کرنا بھی شرط ہے، جب دیں گے تب آپ کی نیت ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو آپ نے پیسے دے دیے تھے اور بعد میں سال گزرنے کے بعد جب آپ پر زکوٰۃ ڈیو ہوئی تو اس وقت آپ نے کہا چلو میں یہ نیت کر لوں، نہیں، جب دے رہے ہیں تب اس کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اور ایک بات اس میں اور بھی ہے، وہ ضروری ہے، وہ یہ کہ زکوٰۃ ضروری نہیں کہ سال پورا ہو تب آپ دیں، سال پورا ہونے پر وہ ڈیو ہو جاتی ہے، لیکن آپ ادائیگی اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی مستحق غریب محتاج ہمارے سامنے آ گیا اور میرا ابھی سال پورا نہیں ہوا، تو میں سال کو نہیں دیکھتا رہوں گا، یا یہ کہ رمضان آئے گا میرا اجر 70 گنا بڑھے گا تو میں دوں گا، چاہے وہ بیمار جو ہے وہ دوائی نہ ملنے کے سبب جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اسے زکوٰۃ دے دینی ہے۔ اور جب دیں، چاہے قبل از وقت دیں یا بعد از وقت دیں، نیت کر کے دے دیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ صحیح، بہت شکریہ مفتی ارشاد حسین سیدی صاحب آپ کا اور ڈاکٹر سروت عسکری صاحبہ آپ کا، آپ دونوں نے زکوٰۃ اور صدقات کے حوالے سے آج اس کی ڈیٹیل میں بتایا کہ کس طرح سے اس کی ادائیگی کرنی چاہیے، کون لوگ اس کے مستحق ہیں، کن لوگوں پر زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ یقیناً آپ بھی آج کے پروگرام سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے، کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔